फजलुर रहमान साहब के साथ मामलात का अभी हम चल रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे अमख्याल लोग हैं, उनके उम्मीदवार के हक में मौलाना साहब दस्तबरदार हो जाए। तहरीक इंसाफ कहते हैं तब्दीली लाना चाहते, बेहतरीन तब्दीली। वो वज़ीर आज़म मौलाना साहब हमारे प्रेसिडेंट, बेहतरीन तब्दीली होगी। मुझे ये नहीं पता, मुझे सिर्फ चलते रहे सुप्रीम कोर्ट में और 5,000 केसेस हैं, 5,000 भी तो लाख केसेस हैं, उन केसेस पे जोर देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, 55 रुपए फ़ी किलोमीटर और हेलीकॉप्टर के शोर से बज़ाहिर शुरू होने वाला रवां हफ्ता अब एक थप्पड़ और चंद बोतलों के मामले पर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में मौजूद थे और उनके सामने दो मुख्तलिफ मामलात थे जिनका ताल्लुक दो मुख्तलिफ जमातों के अरकान सिंध असम्बली से था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन कुछ निजी अस्पतालों का दौरा किया। उनमें से एक अस्पताल वो था जहां पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन साहब ज़ेर इलाज थे और ज़ाहिर बात है उनका कमरा सब जेल की हैसियत रखता था। लेकिन यहाँ दौरे के दौरान चीफ जस्टिस साहब को मशकूक बोतलें, मुबैना तौर पर शराब की 3 अदद बोतलें मिली और इस पर ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस साहब की हैरानी और तशवीश बजा थी और इसका नतीजा ये भी निकला कि शर्जील मेमन साहब को फिर अस्पताल से जेल भेज दिया गया और अब इसकी बाकायदा कार्रवाई और शवाहिद और नमूनों के टेस्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली जनाब इमरान शाह साहब थे जिन्होंने कुछ रोज़ कबल कराची की सड़कों पर एक शहरी को थप्पड़ रसीद किए थे। आज चीफ जस्टिस साहब ने उनको भी अदालत में बुलाया और उन पर बरहमी का इजहार किया और फिर उनको शर्म दिलाते हुए ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए ही जो डैम फंड है उसमें 30 लाख रुपए जमा कराएं। इन वाकयात का तज़किरा नाज़रीन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक मुल्क की आला तरीन अदालत को इन मामलात का नोटिस लेना पड़ा और दूसरा ये कि इन दोनों वाकयात का ताल्लुक हुक्मरान जमातों से है। एक सूबे की हुक्मरान जमात है, दूसरी वफाक में हुक्मरान जमात है। अब इससे हट कर अगर आप देखें तो मुल्क के सियासी मामलात में एक फिर इंतखाब का मरहला दरपेश है। ये सदारती इंतखाब है अब से 3 रोज़ के बाद और इसके लिए इस वक्त तक अपोजिशन के दोनों उम्मीदवार यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतजाज़ अहसन साहब और बकिया अपोजिशन के मौलाना फजलुर रहमान साहब एक दूसरे से ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो दस्तबरदार हो जाएंगे और इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो इस अपोजिशन को बड़ा मजबूत समझते थे लेकिन ये बहुत कमज़ोर अपोजिशन निकली। तो जहां वज़ीर आज़म को नाज़रीन अपोजिशन की इस कमज़ोरी की वजह से हुकूमत को कोई ख़तरा लाहक होता दिखाई नहीं दे रहा, वहीं वज़ीर आज़म को अपने दौरा GHQ पर भी इंतहाई इत्मीनान है जिसका उन्होंने इजहार भी किया है। सो हमारा सवाल ये है कि बज़ाहिर इन मुतमईन कर देने वाले हालात को एक अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बेहतरी और हकीकी तब्दीली के लिए कैसे काम करेगी और अपोजिशन के कार्ड्स में बुनियादी तौर पर क्या है नाज़रीन। सो इस पर आज हम बात करेंगे। इंतहाई सीनियर पैनल हमने इसके लिए तश्कील भी दिया है, आप करवाते हैं उनका इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली जनाब सैयद नवीद कमर साहब आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब राना तनवीर हुसैन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल पार्टी के सरबरा सेनेटर मीर हासिल खान बजिंजो साहब शरीक गुफ्तगू होंगे और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे हमरा होंगे। मेहमानों के शुक्रिया के साथ नवीद कमर साहब मैं आपकी जानिब आ रहा हूँ। मैं ज़ाहिर बात है ज़रा अपोजिशन के रोल से बात शुरू करना चाह रहा हूँ। आज भी सुना हमने एतजाज़ अहसन साहब को और उन्होंने कहा उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके हक में बैठ जाएंगे, कुछ मामला चल रहे हैं। तो सर ज़ाहिर बात है आप उम्मीद नहीं तोड़ना चाहेंगे एतजाज़ अहसन साहब की, लेकिन हमें ये ज़रूर बताइए कि ये जो होप है एतजाज़ साहब की ये सर अब कहाँ से स्टेम कर रही है? कोई पार्टी लेवल पर बात चल रही है या अब एतजाज़ साहब अकेले ही इस महाज पर आगे बात चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो बहुत एक सीरियस इशू है
جس کو ہم انڈیویجول بیسس پہ تو نہیں دیکھ سکتے. جتنی بھی امید ہمیں ہے وہ ظاہر ہے کہ جو جنرل سینسبلٹیز ہیں اپوزیشن کو ایک یونائٹڈ محاذ دکھانے کی, اسی حوالے سے ہے. جو ہماری امید ہے مولانا صاحب سے یا مولانا صاحب کی امید شاید ہم سے ہو, وہ اسی سلسلے میں ہے کہ ہمیں ایک ساتھ مل کے نظر آنا چاہیے. بہرصورت یہ آخری دن تک بھی, جب تک کہ ووٹنگ چل رہی ہے, شروع نہیں ہوتی, تب تک یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا, کیونکہ الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ آخری رات جو ہے سب سے کروشل رات ہوتی ہے, اور اسی میں ووٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں. سب میرے بھائی جو بیٹھے ہیں وہ سب الیکشن میں لڑ کے آئے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ یہ گیو اپ کبھی بھی نہیں کرتے ہم. تو انشاءاللہ اس میں کوشش رہے گی کہ اس میں بہتری ہو. اچھا نوید گوہر صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں, میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, آپ کی آواز کچھ رک رہی ہے. سو بزنجو صاحب, سر آپ ذرا اپنی امید کی کیفیت ہمیں بتائیے گا, کیونکہ اعتزاز صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ مولانا صاحب کو تو پیغام رساں بنایا گیا تھا, وہ خود امیدوار بن بیٹھے, اور اعتزاز صاحب کی رائے میں یہ ایک ایسی چال ہے جو ان کے سیاسی کریئر پر بھی ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے. سو نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے آپ کی امید کے لیے کتنی گنجائش چھوڑی ہے کہ ایک امیدوار ہوگا اپوزیشن؟ دیکھیں, اس میں ہماری تو کوشش شروع سے تھی, اب بھی ہے کہ ایک امیدوار ہو, چاہے مولانا صاحب ہوتے ہیں یا اعتزاز صاحب ہوتے ہیں. میرے لیے دونوں محترم ہیں, مگر امید تو رکھ سکتے ہیں, مگر مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے, یہ معاملہ اب شاید زیادہ آگے نہیں بڑھے گا, کیونکہ مولانا صاحب کی کوشش ہوگی کہ میں زرداری صاحب کو راضی کروں, اور اسی طرح اعتزاز کی کوشش ہو گیا کہ مسلم لیگ راضی ہو جائے. مگر مجھے کوئی بڑا بہت زیادہ ہوپ فل میں نہیں ہوں, کیونکہ اب وقت بھی کافی گزر گیا ہے, ٹائم بھی کم رہ گیا ہے, تو بڑی امید نہیں کی جا سکتی ہے. مگر یہ کہ پھر بھی انسان آخر تک کوشش کریں گے, ہم بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, کوئی ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ بن جائے. مگر مجھے ابھی تک فی الحال کوئی ایسی بڑی امید نظر نہیں آ رہی ہے اس میں. سر آپ اپنی اس مایوسی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں؟ نہیں سر, اس کی میں کسی کو نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیں, ایک دو چیزیں ہیں. آپ لوگوں نے تو ایسا محسوس کیا کہ بس ابھی جو ہے اپوزیشن اکٹھے ہو گئی ہے اور وہ گنڈا سا لے کے گھوڑے پہ بیٹھے گا اور جا کے حملہ کریں گے. ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون دو رائیول جماعتیں رہی ہیں, وہ آج کی رائیول نہیں ہے, ان کی 20-25 سال کی رائیولری ہے. درمیان میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اس پہ بھی پراپرلی ظاہر ہے عمل درآمد نہیں ہوا. انہوں نے ان کو بلیم کیا, ان نے ان کو بلیم کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن دو چیزیں اس وقت ہیں. ایک اپوزیشن ہے ہاؤس کے اندر کی, اس میں تو دونوں انٹیکٹ ہیں, بالکل ان میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. میں کم از کم سینٹ کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ اسمبلی کا تو باقاعدہ اجلاس نہیں ہوا ہے. سینٹ میں ہمارا 4 دن چلا ہے, اور اس میں جو پیپلز پارٹی, نون, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم ایک پیج پہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے, کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ ہم کوئی لیجسلیشن نہیں ہونے دیں گے. مثلا پچھلے پورے 5 سال میں پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی. بہت سے ایسے لیجسلیشن تھے جو قومی حوالے سے ضروری تھے, پیپلز پارٹی نے کبھی ان کو رجسٹ نہیں کیا, اور ہمارے ساتھ انہوں نے ووٹ دیا. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ظاہر ہے کہ پولیٹیکل چیزیں تھیں, ان پہ انہوں نے رجسٹ کیا, انہوں نے پاس نہیں ہونے دیا. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا. وہ جو اچھی چیزیں لائیں گے, اچھے بل لائیں گے, یقیناً ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اگر کوئی ایسی چیزیں جو قومی مفاد کے خلاف ہوں گی, ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی مفاد کے خلاف ہوں گے, ان کو ہم رجسٹ کریں گے. مگر اس کے لیے کیونکہ یہ صدارتی الیکشن بہت جلدی آ گیا, میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کو سمجھنے میں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا. نیا دونوں اپوزیشن میں نون بھی آئی ہے. اچھا, وہ بھی بھائی فورس آئے, یہ کوئی خوشی سے تو مل کے نہیں آئے کہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں. وہ عمران خان جیت گئے تو یہ دونوں آ گئے. آپ فرما رہے ہیں ابھی اور وقت لگے گا. میں اگر رانا تنویر صاحب کے سامنے یہ نقطہ رکھ سکوں. رانا صاحب, جی, اپوزیشن میں اب آئے ہیں, لیکن یہ دونوں جماعتیں بڑی پرانی اور میچور جماعتیں ہیں. سو ایک متحدہ اپوزیشن کے کاز کے لیے سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہونے کے ناطے اس وقت مسلم لیگ نون, اب آپ سے توقع کرنا پیپلز پارٹی کا یہ بیجا تھا کہ آپ حمایت کر دیں ان کی,
اور یہ اب بھی کہیں ہو سکتا ہے یا نہیں سر؟ نہیں، میں بتاؤں، نوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاصل خان بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیچھے ساری جو کچھ دن گزرے ہیں اس میں جتنے واقعات ہوئے ہیں اس سے سارے یہ روشناس ہیں، واقف ہیں، بلکہ ان کے ہی ذریعے سے ساری باتیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دونوں کینڈیڈیٹ بڑے قابل احترام ہیں. اعتزاز صاحب ذاتی طور پہ دوست بھی ہیں، بے تکلف دوست ہیں، اور مولانا صاحب کے مولانا ہیں، اس حوالے سے احترام ہے. لیکن جہاں تک یہ ایک ہونے کا کینڈیڈیٹ ایک ہونے کا تعلق ہے، اب شاید میرا حال کافی وقت گزر گیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن شاید اس کی شروعات صحیح طریقے سے نہیں ہوئی کینڈیڈیٹ بنانے کی. پریزیڈنشیل الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے پرپوز کرنے کی یا نامینیٹ کرنے کی یا جو بھی وہ کہیں گے ہماری تجویز تھی، پرپوز کیا تھا، وہ شاید صحیح طریقے سے یا صحیح انداز سے وہ نہیں سلسلہ چلا. ورنہ کوئی ایسی بات نہیں کہ پی ایم ایل این کوئی ریجڈ نہیں ہے، پی ایم ایل بڑی فلیکسیبل ہے. پی ایم ایل این کوئی جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ چاہتی ہے کہ ہم ساری اپوزیشن اکٹھی چلیں اور آگے بڑھیں تاکہ صحیح سمت میں یہ سسٹم بھی چلے جو ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیشنل ایشوز ہیں یا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو واچ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. اور اس کا مظاہرہ ہم نے کیا بھی جب سپیکر کا الیکشن ہوا ہے. خورشید شاہ صاحب سپیکر کے کینڈیڈیٹ تھے، ہم نے ووٹ دیے. یہ اور ہماری طرف سے جیسچر یا ریفلیکشن ہمارے نیت کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو پرائم منسٹر کا ووٹ ہمیں نہیں ملا، اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کٹھی ہے. اور پریزیڈنٹ کے الیکشن کے بعد بھی ہم چاہیں گے کہ جو ایشوز ہیں، جس طرح حاصل خان نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قومی اسمبلی میں سینٹ میں تو پہلے ہی کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے چیزوں کا کہ جی ہم نئی اپوزیشن میں آئے ہیں یا نئی قومی اسمبلی بنی ہے. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹی بڑی میچور ہیں، بڑی ان کی اسٹینڈنگ ہے پالیٹکس میں، اور یہ انہوں نے گورن کیا ہے لمبا عرصہ. دونوں پارٹیاں پاکستان کی سیاست میں اچھائیوں، اور آج بھی یہ بڑی پارٹیاں دونوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تھوڑی سی مشکل حالات میں ہم ضرور ہیں 4 تاریخ. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کر رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ اعتزاز صاحب دیکھیں، مسلم آپ نے کہا پی ایم ایل این اب تو اس گیم سے ایک کرنے کی گیم سے اس حد تک آؤٹ ہے کہ مولانا صاحب اب مولانا فضل الرحمان صاحب کینڈیڈیٹ ہیں، اعتزاز صاحب کینڈیڈیٹ ہیں، مولانا صاحب زرداری صاحب کے دوست بھی ہیں، اور اعتزاز صاحب کا بھی ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے، سب کے ساتھ تعلقات ہیں. تو اگر یہ آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں تو پی ایم ایل این کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو کھڑے ہیں ایک یونٹی کے لیے، ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں آپس میں سمجھوتا کر لیں تو آپ اعتزاز صاحب کو سر پھر دے دیں گے ووٹ؟ نہیں، ہمیں اس پہ کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب اگر مان جاتے ہیں تو ہمیں دیکھیں، میری بات سنیں، یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ میرا خیال ہے سارے میچور لوگ ہیں، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن آپ نے کہا، شاید حاصل خان نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہمیں کوئی نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ ایک ہی اختلاف ہے، وہ ہے ریگنگ پہ، کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے. یہ تاریخ کی بدترین دھاندلی تھی، اس پہ ہم چاہتے ہیں وہ ایشو ہمارا ہے، اور یہ مشترکہ ہے، حاصل خان کا بھی ہے، یہ نوید قمر کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، کہ یہ ہم چاہتے ہیں پارلیمانی کمیشن بنائیں، جس کا انہوں نے بار بار خود اناؤنس کیا ہے میں سارے حلقے کھلا دوں گا، میں پارلیمانی کمیشن بنا دوں گا. یہ جب انہوں نے الیکشن ان کا ہوا ہے اس وقت بھی شہباز صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں پارلیمانی کمیشن بناؤں گا اس کی تحقیق کرنے کے لیے. تو بنائیں، باقی تو ڈے ٹو ڈے والی بات ہے. یہ آپ کا نقطہ آ گیا، لیکن آپ نے بات بڑی اہم کی. اور سر یہ گزشتہ پورے ہفتے میں نے جتنے پروگرامز کیے، مجھے پہلی دفعہ سننے کو ملا کہ اگر اعتزاز صاحب اور مولانا صاحب معاملات طے کر لیں تو مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. سو نوید قمر صاحب، سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ زرداری صاحب اور مولانا صاحب کے تعلقات پر بات آ گئی ہے اور ان کی سکلز کا ٹیسٹ ہوگا. اور سیکنڈلی یہ کہ سر کیوں عمران خان صاحب اس صورتحال میں اپوزیشن کو کمزور نہ کہیں، جبکہ آپ کی اپنی جماعت کہتی ہے اور ابھی رانا صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اتحاد دھاندلی پر ہے، باقی تو بس ارینجمنٹس ہیں. نہیں، دیکھیں، پہلی چیز تو خیر ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ایک دوسرے کو کنونس کر جائیں اور کوئی ایک نتیجہ نکلے. سب کی کوشش خواہش یہی ہے. جو ایکچوئل بات آپ کر رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اتنے ہی وہ جلد بازی میں جیسے اور کام کر رہے ہیں، تو وہاں اپوزیشن کو بھی انہوں نے کمزور کہہ کے اور سمجھ لیا کہ اب حالات بہت بہتر ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ جب اپوزیشن میں تھے تو چاہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کرتے تھے، لیکن جب ایشوز آتے تھے تو گورنمنٹ جو پی ایم ایل این کی تھی
ان کے لیے کوئی اتنی آسانی نہیں ہوتی تھی اپوزیشن کو فیس کرنا. اور میرا خیال ہے کہ اس پرٹیکولر اسمبلی میں تو اپوزیشن زیادہ اگریسو ہوگی. جہاں تک اس ایشو کا ہے یہ فیکٹ ہے کہ جو انیشل ایشو تھا سب کو اکٹھے کرنے کا وہ الیکشن پہ اعتراضات تھے اور الیکشن میں دھاندلی والی بات جو تھی اس پہ سب متفق ہوئے تھے, اسی وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے. لیکن پارلیمنٹری سسٹمز میں تو ہمیشہ آپ کی کوارڈینیشن رہتی ہے بائی اینڈ لارج. ایک آدھ ایشوز کو چھوڑ کے جہاں ہو سکتا ہے کہ ڈفرینسز ہوں, لیکن بائی اینڈ لارج حکومت پہ کے ایشوز کو حکومت نے کس طرح سے اکانومی میں کو یا ٹیررزم کو یا کسی بھی اور ایشو کو ہینڈل کیا, اس میں تو ساری کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہی سوچ رکھتی ہے. اور میں یاد دلا دوں کہ خیر اتنا نئی بھی نہیں ہے یہ بات کہ 2002 کی اسمبلی میں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم ایم اے تینوں اپوزیشن میں اکٹھے تھے. نمبرز شاید اس وقت ہمارے بہتر ہیں, لیکن یہ پوزیشن کوارڈینیشن کی جو ہے وہ پہلے بھی رہی ہے. تو اتنا میرا خیال نہیں کہ ایک مشکل کام ہوگا. عمران خان صاحب ابھی سے تیاری کر لیں پارلیمنٹ میں آنے کی. ابھی تو انہوں نے اجلاس بلایا نہیں ہے, تو اس سے پہلے سے کہاں سے وہ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی زندگی تو بزنس صاحب سر, چونکہ حکومت کے ابھی ابتدائی ایام ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا خاص فوکس ہے آپٹکس پر, اب چاہے وہ حکومتی اعلانات ہوں یا حکومت پر ہونے والی تنقید ہو, تو سر یہ آپٹکس کے لیے بہت ضروری نہیں ہے بزنس صاحب کہ ہمیں شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب کہیں ایک ساتھ بیٹھے دکھائی دیں, ایک ساتھ سر جوڑ کر کوئی حکمت عملی بناتے دکھائی دیں, یا یہ ناممکن ہے سر, یہ نہیں کر سکتی اپوزیشن؟ نہیں دیکھیں, میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ اگر آپ پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی کا لے لیں سینٹ میں یا نون کا لے لیں, ہم مکمل طور پہ اکٹھے ہیں, ہم ایک طرح ایکٹ کر رہے ہیں, ایک طرح اپوزیشن کر رہے ہیں, اور ہم میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. اب یہ جو آپ کریں گے جو الائنس بننے والی بات ہے وہ میرے خیال میں وقت اور حالات کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں بن جائیں گی. آپ ایک زمانہ تھا کہ بی بی اور نواز شریف کے درمیان جو ڈفرینس تھے آپ سوچ سکتے تھے وہ کب بیٹھیں گے, مگر سیاست میں یہ ہوتا ہے, تمام اختلافات کے باوجود, تمام مشکلات کے باوجود لوگ بیٹھتے ہیں. ہمیں تو اس کا بہت لمبا چوڑا تجربہ ہے کہ بدترین حالات میں بھی پولیٹیکل لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں. اسی 80th امینڈمنٹ کو لے لیں کہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ایک سٹیج پہ ایک ڈیسیجن لے لیں, مگر 18ویں ترمیم میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہوئی ہیں. اسی طرح اس سے پہلے ایم آر ڈی ہوا, اے آر ڈی ہوا. اب تو بہت اچھے حالات ہیں, خالی ہم سب اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرحلے کی خواہش کا اظہار آپ کر رہے ہیں یہ یقیناً آئے گا, آگے چل کے آئے گا. یہ پہلے بھی آیا ہے, جیسے نوید نے لاسٹ مشرف کے الیکشن کے وقت جو ذکر کیا کس کا, جوائنٹ اپوزیشن کا. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ اپوزیشن ہوگی اور ٹھیک ٹھاک ہوگی. اب یہ سمجھنا کہ جی وہ جی ایچ کے سے مطمئن ہو گئے اور ساری اپوزیشن ٹوٹ گئی, اپوزیشن نہیں ٹوٹی ہے. اچانک سے یہ پریزیڈنشل ایشو آیا ہے, ہم ابھی تک اس میں تھوڑی سی ڈفرینس آ گئے. اپوزیشن انٹیکٹ ہے, اپوزیشن ہاؤس میں اپنا پورا رول ادا کر رہی ہے. آپ کی اجازت سے افتخار درانی صاحب جو کہ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تو ہم ان سے ہی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی درانی صاحب میری آواز آپ سن پا رہے ہیں؟ درانی صاحب ہم اپوزیشن کے ان سینئر ممبر سے بات کر رہے ہیں اور ان کی دانست میں وزیر اعظم اس نتیجے پر غلط پہنچے ہیں کہ اپوزیشن کمزور ہے اس وقت. تو ذرا ہمیں بتائیے کن بنیادوں پر وزیر اعظم نے یہ اخذ کیا کہ اپوزیشن کمزور ہے, اور اگر اتنی کمزور ہے تو وہ کیوں فرماتے ہیں کہ ابھی جب احتساب شروع ہوگا تو شور بھی ہوگا اور جمہوریت کو خطرات کے نعرے بھی لگیں گے؟ یہ خطرات اور یہ تجزیہ کیوں ہے وزیر اعظم؟ بھائی بہت بیچ میں دیکھیں جی, ان کا تناظر کل کی گفتگو تھی جو کہ اینکر سے ملاقات انہوں نے کی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا مینڈیٹ تھا,
کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو مین عنصر ہے وہ شروع ہوتا ہے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، اور پبلک آفس ہولڈر میں ہمارے کافی سارے جو ساتھی ہیں جو ان کا نام بھی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے کہا کہ ایسا ہوگا تو آگے یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں انصاف آگے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ جو ملکی صورتحال ہے اس وقت، جو اسپیشلی فائنینشیل سچویشن کے اوپر وہ بات کر رہے تھے کہ وہ بڑی مخدوش ہے، اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ ہم نے عوام کا اعتماد ریاست میں اور ریاستی اداروں میں واپس بحال کرنا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے، جس میں وزیر اعظم کی آسٹیرٹی کیمپین شامل ہے، کہ تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کا ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں اس کا استعمال وہ کسی طریقے سے شہانہ طریقے سے نہیں ہو رہا، وہ جوڈیشیسلی استعمال ہو رہا ہے، تاکہ لوگ واپس ریاست کے لیے ریاست میں اعتماد لے کے ہیں اور ان کو ٹیکس پے کریں تاکہ ریاست آگے بڑھ سکے۔ یہ اس تناظر میں ایک تفصیلاً گفتگو انہوں نے کی تھی۔ تو افتخار صاحب، آپ خود ایک ریاست اور نظام پر اعتماد کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اعتماد اگر بحال رکھنا ہے تو ظاہری بات ہے پھر احتساب کو بھی غیر جانبدار ہونا پڑے گا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے بالا تر ہو کر چلنا پڑے گا۔ پھر کیوں ضروری تھا کہ وزیر اعظم خود چیئرمین نیب سے ملیں اور کرٹیسزم کو دعوت دیں؟ یہ اگر ماضی میں ہوا ہوتا تو یقیناً وزیر اعظم کو اس پر اعتراض ہوتا۔ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب کا اگر آپ جتنی بھی پولیٹیکل ہسٹری ہے اگر ان کی دیکھیں، 22 سال کی سٹرگل میں وہ اینٹی کرپشن بیس تھی۔ ان کا اگر آپ تناظر دیکھیں، وہ رہے چیئرمین شوکت خانم کا، پھر اس کے بعد وہ نمل کے رہے، 5 سال حکومت میں رہے خیبر پختونخوا میں۔ تو ایک چیز جو وزیر اعظم صاحب کے حق میں ہے کہ دنیا جانتی ہے، پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں یہ واحد لیڈر ہے پاکستان کا جس کو 10 ارب روپے کی سالانہ ڈونیشن دی جاتی ہے۔ یہ اعتماد ہے لوگوں کا۔ ملنا چیئرمین نیب سے، کیونکہ ایک ریاستی ادارہ ہے، اس ریاستی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں جب وہ ملاقات کی ہے تو ان کے ایک معاون خصوصی اکاؤنٹیبلٹی پہ شہزاد صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے، کیونکہ وہ ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کہاں پہ ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے جب وہ حلف اٹھانے سے پہلے وزیر اعظم پاکستان خود نیب گئے پشاور، ادھر انہوں نے 2 گھنٹے گزارے نیب کے پاس، اپنے آپ کو اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا جو انہوں نے پوچھا انہوں نے ان کو اپنا بیان کیا۔ ابھی اس صورت میں وزیر اعظم پاکستان سمجھتے ہیں کہ ریاستی ادارے وہ بشمول ان کے سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا، پھر اپنے وزراء کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا۔ معذرت کے ساتھ دیکھیں نا، چونکہ ادارے اگر اسی نے اکاؤنٹیبلٹی وزیر اعظم کی بھی کرنی ہے اور ان کی ٹیم کی بھی، تو پھر ملاقات پر سوال اٹھانا اور اعتراض کرنا بجا دکھائی دیتا ہے۔ تو بالکل دیکھیں، اپوزیشن کا پوائنٹ ہے کہ وہ کنسرن ریز کریں، کنسرن ریز کرنے سے کوئی منع نہیں کرے، لیکن ہمارا یہ پہلی گورنمنٹ ہے پاکستان کی جس نے اکاؤنٹیبلٹی بھی ایک معاون خصوصی رکھا۔ اب یہ وہ نیب کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ان کا ایک مینڈیٹ ہے۔ ابھی نیچرلی نیب کو آپ ڈسکاؤنٹ کر کے اس کو نکال کے اس کی بہتری نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ چیئرمین ہیں، آپ ان کو آن بورڈ لیں گے، ان کی کنسلٹیشن کریں گے، پھر ادارے کو مضبوط کریں گے۔ اعتماد سازی کی ایک ایکسرسائز تھی۔ دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے بریک پہ بھی جانا ہے۔ دورانہ صاحب کوئکلی اگر آپ اس پر کامنٹ کریں، وزیر اعظم یہ فرماتے ہیں کہ شور مچے گا جب احتساب شروع ہوگا۔ جی ہاں، مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ان کا پروگرام ہے یا سلوگن ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اس وقت 10 دن میں آپ نے دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ باقی رہا کہ پرائم منسٹر کا اپنا جو کردار رہا ہے پاسٹ میں، 22 سال کی بات کریں، 20 سال کی بات کریں، ان کے کرکٹ کے کیریئر سے بات کریں تو ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، چاہے ان کے 10 ارب کے ڈونیشن ہو، ڈونیشن پہ بھی باتیں ہوتی ہیں، چاہے نمل کا ہو، چاہے میں مطلب اس پہ نہیں ڈیٹیل میں جانا چاہتا۔ اگر آپ معاملے خصوصی نیب پہ رکھیں گے تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا نیب کے حوالے سے، اس کو اسٹرینتھن اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو نیب خود گورنمنٹ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے مزید یہ پاور چاہیے۔ وہ معاملے خصوصی کا تو کام میرا خیال ہے وہ ایک برج ہے جو ان کے درمیان گورنمنٹ کو اور نیب کے درمیان ہوگا، نیب کو گورنمنٹ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے۔ تو ابھی انہوں نے آج کا میں نے پڑھا ہے پرائم منسٹر کا بڑا خوبصورت سا کہ وہ کابینہ پنجاب کی کابینہ سے ملے ہیں اور وزراء کو کہا کہ آپ کرپشن پہ قابو پائیں، کرپشن کی نشاندہی کریں اور اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ اب کرپشن کابینہ ان کی جس قسم کی ہے ان کی آپ لسٹ نکال لیں، ان کی ہسٹری ہے بہت سارے لوگوں کی، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو کرپشن میں دبے ہوئے ہیں۔ اور آج ان کا صدر کا جو ایک کینڈیڈیٹ ہے نامینیٹ کیا ہوا ہے عارف علوی صاحب، وہ کاف والوں کی لیڈرشپ کے پاس بیٹھے ہوئے
یہ بات کر رہے تھے یہ ہمارے لیے سورس آف اسٹرینتھ ہیں, یہ ہمارے لیے بہت ان کی گائیڈنس ہم لیتے رہیں گے کاف کے لیڈروں سے. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ کل کیا تھے آج کیا ہیں. عمران خان صاحب زندگی گزار رہے ہیں بنی گالا میں اور زمان پارک میں, ان کا سورس آف انکم یہ بھی ڈکلیئر کر سر. اب اسٹرینتھ تو ہیں چونکہ وہ اتحادی ہیں ان کے, تو اسٹرینتھ تو ہیں. میں ایک بریک لے لوں ناظرین. ٹھیک ہے, بریک کے بعد اس بات کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نوید قمر صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. سر ظاہری بات ہے پاکستان میں ایک ہسٹری ہے, احتساب ہوتا ہے اور پھر متنازع بنتا ہے, اور ابھی ہم نے ریسنٹ ہسٹری میں دیکھا آپ کی جماعت کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور دیکھیے وہ کیسے اداروں پر حملے کر رہے ہیں. تو سر پھر اپریہنشنز عمران خان صاحب کی, وزیر اعظم کی, ان کے گراؤنڈز تو موجود ہیں نوید قمر صاحب. دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ دونوں طرف سے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. پہلے تو چیئرمین صاحب جو ہیں نیب کے, ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ریگارڈلیس آف ہز پوزیشن عمران خان صاحب اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے نیب میں, اور یہ وہ کیس آپ کو جو بھی آپ کا اس پہ ورلڈ ویو ہو, بہرحال ایک کیس ہے جس کو نیب نے سیٹل کرنا ہے. تو ایک بندہ جو انڈر انویسٹیگیشن ہے اس سے آپ جو بھی آپ کی ڈسکشنز ہوئی ہوں, آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ذکر ضرور آیا ہوگا. اس کے بعد عمران خان صاحب کے کیبنٹ کے ممبرز جو ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں. تو اگر نیب کو واقعی ایک نیوٹرل احتساب کرنا ہے, جو کہ کنسپٹ تھا جس کے تحت یہ بنایا گیا, تو پھر ان کو یہ پارٹیزن شپ regardless of how high a position it is, اگر وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ان کو بھی تو اسی پیمانے میں ان کو دیکھنا پڑے گا نا, یا کسی اور ہیڈ آف دا پارٹیز کو یا ممبرز کو یا کسی اور شخص کو, تو تمام کو برابر کا آپ کو سلوک کرنا پڑے گا. تو یہاں انہوں نے یہ سارے ایکٹ سے ویشیٹ کیا ہے میرے حساب سے ایٹماسفیئر کو, اور جہاں پاکستان میں ویسے ہی احتساب پہ بہت کوشچن مارکس ہیں اور ہسٹوریکلی ہمیشہ رہے ہیں, کیونکہ یہ کسی نہ کسی حوالے سے وکٹمائزیشن کے زمرے میں آتا ہے. تو ان کو تو ڈبل ٹرپلی کیئرفل ہونا چاہیے تھا چیئرمین صاحب کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی یہ ملاقات کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے, تو بزنجر صاحب اب دیکھیے نا, ہمیں دو کیسز نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ میں نیب پر اعتراض کرتی نظر آتی ہے. نواز شریف صاحب, اگر میرا حافظہ ساتھ صحیح دے رہا ہے, وہ بھی ایک مرحلے پر نیب کو کہہ رہے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے کہ جناب یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, ذرا حد میں رہیں. اور اب ایک ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں جو احتساب کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو سر یہ بیلنس کہاں کرنا ہے کہ صرف متنازع نہ بنے عمل, ایک احتساب ہو جس پر سب کا اعتماد بھی ہو؟ یہ اچیویبل ہے موجودہ حالات میں؟ دیکھیں, پہلے تو اعتراض کی بات نہیں ہے. کاش کہ یہ خیال چیف جسٹس کو بہت پہلے آتا, کیونکہ نیب ڈکلیئر کرتا ہے کہ بھائی یہ آدمی چور ہے. اب میڈیا اس آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے, وہ پبلکلی ڈکلیئر کیا جاتا ہے چور ہے. اب آپ بعد میں آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کتنے لوگوں کو کنوکشن کی ہے اس نیب نے. ابھی تک تو نیب نے کوئی بڑی کنوکشن جس قسم کے الزامات لگاتا رہا. مثلا انہوں نے ڈاکٹر عاصم پہ اتنا بڑا الزام لگایا کہ جتنا پوری آپ منسٹری کو بھیجتے اتنے پیسے اس کے پاس نہیں تھے, اور ہر کسی کو کہ اس نے اتنے ارب کا ہے, اتنے کروڑ کا ہے. دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام جو لوگ ہیں وہ ایک بدنامی کا شکار ہوتے ہیں, اس کے بعد نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. نیب نے کسی کو کنوکٹ نہیں کر پایا ابھی تک. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو کوئٹہ والا کیس تھا اس میں بھی یہ نہیں کر سکے, یہ تو عاصم والے کیس میں بھی نہیں کر سکے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, جب تک آپ کو کمپلیٹ ثبوت ہوں تب آپ لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں. آپ لوگوں کو پہلے پکڑ کے جا کے بند کر دیتے ہیں, انویسٹیگیشن کر دیتے ہیں, اور پھر وہ سب ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کے کیس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو یہ بات کسی حد تک سب جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی تحقیقات مکمل کر لیں, آپ
साबित किया आपने तो आप उस पर हाथ डालें। अब इमरान खान के लोग अभी तक इस प्रोसेस में जब आगे जाएंगे, आप जब उन पे हाथ पड़ेगा तब वो उनकी चीखें भी निकलेंगी, क्योंकि नैब इस वक्त सुनसुनाई बातों पे सब कुछ कर रहा है। मतलब मैं मिनिस्टर था, मुझे इन्हें एक लेटर लिखा नैब वालों ने कि जी आपके जो चेयरमैन हैं वो करप्ट हैं, आप हमें बताएं। मैंने कहा भाई आप अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो 3-4 ऑर्गेनाइजेशन हैं बड़े मेरे, और उनके लोगों को तहकीकात किए बगैर आपने लेटर लिख दिया ये करप्ट है। तो देखिए इस तरह जब आपका ये हिसाब चलेगा तो हर कहीं इस पे उंगलियां उठेंगी, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा। सर ये जो आपकी जमात कह रही थी कि अदालती सख्तियां आपकी जमात के लिए है, तो सर आपको लग रहा है ये सिलसिला तो अभी चलेगा और अंडर स्क्रूटनी रहेगी यहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट भी? देखिए चीफ जस्टिस साहब काबिल एहतराम है, मोहतरम है, उनका अपना अंदाज़ है इंसाफ देने का, और वो उस तरीके से सो मोटो नोटिस भी ले रहे हैं और उस पर इंसाफ भी दे रहे हैं या हुक्म जारी कर रहे हैं या फैसले दे रहे हैं। तो मेरा हाल है सारे देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं अदालतों के पास। लोग जो हैं 10-10 साल से 20-20 साल से उनके केसेस पड़े हैं, जो ज़िंदगी मौत के मसले भी हैं लोगों के। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जुडिशल सिस्टम है हमारा, इसको भी ये बड़ा ज़रूरी है। जहाँ हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, जहाँ हम बात करते हैं और जगह पे रिफॉर्म्स की, वहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म्स भी आनी चाहिए और लोगों को जो है इंसाफ है वो मिलना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो अभी आपने जो देखा है पिछले कुछ अरसे से चीज़ें चल रही हैं, वो आप उस पर देख ही रहे हैं जो कुछ हो रहा है। चलिए हमें कुछ और भी देखना होगा, इसके लिए हमें वक्त चाहिए होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राना तनवीर साहब आपका, हासिल बजंजर साहब आपका, नवीद कमर साहब आपका। नाज़रीन, राना साहब ने यह कहा कि दोनों सदारती उम्मीदवार यानी एतजाज़ अहसन साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब आपस में मामलात अगर तय कर लेते हैं, उनकी जमात को एतराज़ नहीं होगा। तो हमारी दानिश में मौलाना साहब और एतजाज़ साहब जब आपस में बात करें तो उनको इस बात से बड़ा हौसला मिलना चाहिए और जल्द किसी नतीजे पर भी पहुँचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही।